बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। 2020 जो है वो अपने इख्तिताम की जानब जा रहा है। तो आपके इल्म में 2020 में होने वाले जो अहम वाक़यात हैं इंटरनेशनल और फिर पाकिस्तान के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर जो थी वो लग गई और उस वजह से 500 मिलियन के करीब जो एनिमल थे वो हलाक हो गए। यूएस ड्रोन अटैक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ और उसमें ईरान के कासिम सुलेमानी जो जनरल थे वो उनकी शहादत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट की जो थी वो मूवमेंट शुरू हुई और बिल आखिर वो नाकाम हो गई। काफ़ी उसका लंबा ट्रायल चला। WHO ने कोविड-19 जब शुरू हुआ तो इसका जो नाम उन्होंने दिया ऑफिशियली, वो इसको उन्होंने पेंडेमिक का नाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो था वो इवेंट था 2020 का, जो अभी तक चल रहा है। फिर IMF ने इस साल जो इकनॉमिक ग्रोथ थी वो 3% श्रिंक होने की उसने नवीद सुनाई थी, जो कि आई थिंक कि इससे ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऑयल प्राइसेस आपके इल्म में है और बाकी भी सारी दुनिया के स्टॉक्स जो थे वो गिर गए और ऑयल प्राइसेस जो थी वो नेगेटिव जो थी वो चली गई US में। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ पुलिस के हाथों अमेरिका में हुई और उससे ब्लैक लाइव्स मैटर एक स्लोगन बना और फिर वो पूरी दुनिया में उसके जो है वो गुजारे हुए वो सारे आपके इल्म में हैं और उससे ही जो डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त में एक बड़ा किरदार अदा किया। बैरूत में मल्टीपल जो थे वो एक्सप्लोजन्स हुए ड्यू टू एमोनियम नाइट्रेट गैस जो थी उसके ब्लास्ट होने से, और उससे 135 के करीब लोग जो थे वो हलाक हो गए और 300,000 पीपल जो थे वो तकरीबन ज़ख्मी हुए और 10 से 15 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ लेबनान का। NBA के कोबे ब्रायंट जो थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। यूक्रेनियन फ़्लाइट जो ईरान से उड़ी थी उसको मिज़ाइल हिट किया ईरानियन और 176 लोग मारे गए उसमें। प्रिंस हैरी और मैगन जो थे वो शाही फैमिली से अलग हो गए और उन्होंने कनाडा में सुकूनत इख्तियार कर ली। 2020 जो था इसको गर्म तरीन साल करार दिया जा रहा है और इस्लाम में ईरान के जो एक साइंटिस्ट थे, पायनियर साइंटिस्ट फखरीज़ादे, उनकी असैसिनेशन की गई। डियागो मैराडोना फुटबॉलर अर्जेंटीना के थे वो फौत हो गए, इंतकाल कर गए। 3 नवंबर को US इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और उसका जो भी सिलसिला चला वो सारा आपके सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई और जो बाइडन उसमें सदर जो है वो मुंतखब हो गए। अफ़गानिस्तान का जो पीस एग्रीमेंट था तालिबान के साथ और अमेरिका वगैरह के साथ मिलके, वो सारा पिछले साल हुआ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस साल हुई और अब अमेरिका की बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर चुकी हैं और कुछ फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। UAE, बहरीन और ओमान वगैरह ने इसराइल को तस्लीम कर लिया सऊदी अरब की मदद से। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और सेकंड वेव जो है कोविड-19 की वो इस वक्त जारी है और उसकी तबाहकारियाँ भी जारी हैं। इससे कोविड-19 से अब तक तकरीबन 17-18 लाख लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं और तकरीबन करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में। और उसकी जो वेव ज़्यादा जो इस वक्त है वो अमेरिका में है और हिंदुस्तान में, ब्राज़ील में और बाकी मैक्सिको में, चंद और मुल्कों में। लेकिन इसकी जो अमूमी तौर पे जो इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो ये इस साल की जो चीदा बड़ी खबरें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी ये पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन से इवेंट इस साल में हुए। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो इवेंट हुए, जो काम गवर्नमेंट ने किए, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन तो हर एक को थी और हैं, जो कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपने जलसों में की।
اور اس میں جو پیش رفت ہے وہ جاری ہے. ابھی 2.5 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا وہ اس کی چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیامیر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز ہو گیا. محمد ڈیم کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے. کراچی میں بنڈل آئی لینڈ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. لاہور میں راوی سائفن جو ہے وہاں بھی نئے شہر کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ میگا پروجیکٹس ہیں, بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کا آنے والے نسلوں کو فائدہ ہوگا, اور فیوچر میں پاکستان جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا اس حوالے سے. پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کی منظوری دی جا چکی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے احساس پروگرام کے تحت شیلٹر ہوم تعمیر کیے گئے, اور جو سستے گھر تھے اس سلسلے میں ابھی بینکوں نے 50 لاکھ روپے تک کے جو قرضے ہیں وہ آسان شرائط پر اور بہت کم مارک اپ پر مستحق لوگوں کو دینے کا اعلان کیا, اور اس میں میرا خیال 8 بینک ہیں جو اس میں پیسے دے رہے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو مورگیج ہوگی. بیسیکلی آپ کرائے کی بجائے مورگیج دیں اور وہ گھر آپ کا ہو جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کشمیر کے ایشو پر پرائم منسٹر عمران خان نے لاسٹ جو یو این جنرل اسمبلی سے خطاب تھا اس میں بڑی زبردست اپنا موقف پیش کیا, اور اس کے علاوہ بھی اسلامو فوبیا پہ اور بہت سارے موضوعات جو تھے وہ اس میں زیر بحث آئے, اور وہ پوری دنیا میں زیر بحث رہے. اور وہ ایز اے سفیر اقوام متحدہ میں بھی اور باقی دنیا کے فورم پر بھی کشمیر کا مسئلہ بڑے مؤثر انداز میں اٹھایا انہوں نے. ایون OIC میں بھی یہ مسئلہ جو تھا وہ ٹیک اپ کیا, اور سیکورٹی کونسل نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا. تو یہ کام بڑی صورت سے اور بڑی اچھے طریقے سے جاری ہے. تمام جو عالمی فورمز تھے اس پر پاکستان کے موقف کو جب یہ کووڈ-19 آیا تو اس حوالے سے بھی بریف کیا کہ ہم نے اس پہ کیسے قابو پایا, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور انہوں نے اس کو ریکگنائز بھی کیا WHO نے اور باقی جو ادارے تھے. سی پیک جو منصوبہ ہے اس پر کام جاری تھا, ہو رہا تھا, اور وہ کام بڑی تیزی سے بڑے شد و بد سے جاری ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور وہ اپنے مقررہ مدت میں ختم ہوگا, اور اس میں بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے. پھر اس میں ML1 جو تھی ریلوے کا جو منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ, وہ اس پر بھی پیش رفت جاری ہے, بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اگر وہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے 5-6-7 سال میں, تو وہ پاکستان کی ریلوے میں اور پاکستان کی اکانومی میں بڑا ایک سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا. سرکاری محکموں میں جو ان کی کارکردگی بہتر کرنی تھی, جو ریفارمز کرنے تھے ڈپارٹمنٹس میں, اس کی ابھی تک کوئی عملی شکل نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر عشرت حسین اس پہ کام کر رہے ہیں, سول جو بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے بھی. تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایئر اس کے جو خد و خال ہے سارے سامنے آ جائیں گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. خاص طور پہ پولیس کے نظام کو جو ہے وہ ریویمپ کرنے کا ایک جو منصوبہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا, جیسے انہوں نے کچھ کسی حد تک KPK میں کیا, اس کی بھی ابھی انتظار ہے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو اور باقی بھی پاکستان میں, کہ وہ کب اس پر جو ہے وہ کام شروع ہوگا. اسی ضمن میں پاکستان میں عمران خان کی کوشش ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, اور جو آٹومیٹڈ سسٹم ہیں خاص طور پہ ٹیکس سے ریلیٹڈ, CBR سے ریلیٹڈ, ان کو اس پہ کر دیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے وہ ختم ہو سکے, اور اس میں جو کرپشن ہے اس پہ قابو پایا جا سکے, اور اس میں گورنمنٹ کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. اسی طرح اس سال جو چونکہ اکنامک سچویشن پاکستان کی خراب چلی آ رہی تھی بہت, اور اس کے سب کے علم میں ہے وہ ساری باتیں, تو اس حوالے سے بہت ساری برآمدات دی گئیں, بجلی میں رعایتیں دی گئیں, اور بہت سارے معاملات میں, سیڈ میں اور باقی چیزوں میں. تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ اس پیکج کی وجہ سے کافی ساری بڑی. پھر کرونا وائرس کے دوران بھی ان کو کوشش کیا گیا کہ ان کو بند نہ رکھیں, ان کو چلائیں اکانومی کو, کیونکہ ہم ایک پور کنٹری ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا.
تو اس میں بھی گورنمنٹ کامیاب رہی اور اپنے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھے اس کی پالیسی بھی ان کی بڑی کارگر ثابت ہوئی، جس کو سب نے ریکگنائز کیا۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے پہلے سے زیادہ جو تھیں وہ رقوم پاکستان بھیجی ہیں، اور وہ بھی ایک ہر مہینے ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور پھر جو ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹ کھولے ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کی ڈائریکشن پہ، اس میں بھی بے شمار جو ہیں وہ رقوم پاکستان جا رہی ہیں، اور اب تک 60,000 سے زیادہ اس میں اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت کی گورنمنٹ نے۔ پاکستان نے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو ان کے 26 نکات تھے، 26 شرائط تھیں، اس میں سے 21 پورے کیے اور 5 جو ہیں اس پہ کام جاری ہے۔ تو اب آئندہ فیبرری میں آئی تھنک اجلاس ہے، تو اس تک یہ کر لیں گے، اور پھر اس سے بھی اگر نکل آتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اور بڑا اقدام ہوگا گورنمنٹ کا۔ اس سال نواز شریف چونکہ بیرون ملک چلے گئے تھے علاج کے لیے، ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے عدالتوں نے 8 ہفتے کا ریلیف دیا، پھر گورنمنٹ نے بھی ECL سے نام نکالا، تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو وہ ابھی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہاں بیٹھے ہیں انگلینڈ میں علاج کے لیے، اور کوئی علاج وغیرہ تو ہو نہیں رہا۔ تو عدالتیں اب بار بار بلا رہی ہیں اور ان کو آخری چانسز دیے گئے، نہیں آئے، تو اب ان کو اشتہاری اور مفرور جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے، جو کہ ایک بری خبر ہے۔ اس جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں احتساب عدالتوں میں، اور نیب جو ہے وہ اس پہ کر رہی ہے، بڑے زوروں سے کام کر رہی ہے، تو یہ دونوں فیملیز، شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہیں، یہ ایکولی جو ہیں وہ اس میں جو افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ان کو کافی ساری اس میں پریشانی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے بیسیکلی اس کو آگے ڈھال بنانے کے لیے یہ PDM کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور PDM جو ہے وہ یہ پہلے 11 جماعتیں تھیں، اب اس میں سے جو PTM ہے وہ نکل چکی ہے، اور اب یہ 10 جماعتیں باقی ہیں، اور اس میں 2-3 جماعتیں جو ہیں وہ تو ان کو تو سب جانتے ہیں، باقی کو تو جانتا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ PDM کا جو اتحاد ہے یہ اب شر انگیزی پھیلا رہا ہے، جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، اور اس کے کوئی پازیٹیو کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز سمجھ نہیں آتی۔ لوگ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کی حاضری خاص طور پہ یہ لاہور جلسے میں لاہوریوں کا عدم دلچسپی جو تھی وہ بالکل واضح تھی اس بارے میں۔ تو یہ جو تحریک ہے یہ میرا خیال ہے اب چونکہ جمعیت علماء اسلام فیم میں بھی پھول پڑ چکی ہے، اور پھر یہ جو آنے والے ضمنی انتخابات ہیں 5-6 سیٹوں پہ، اس پر بھی پیپل پارٹی نے شمولیت کا اعلان کیا ہے، نون لیگ بھی کرے گی۔ تو یہ سارا جو سینٹ کے حوالے سے یہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح ٹیکسٹائل میں اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیجز دیے گئے، اس میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہیں پاکستان میں، اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسکل لیبر بھی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں، تو اب عام لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو جو ہے وہ اسکل کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے ان کو۔ پھر احساس پروگرام کے تحت پینڈیمک کے دوران گورنمنٹ نے تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد خاندانوں کو کیش مالی جو امداد کی ہے، وہ ایک بہت جو ہے وہ زبردست اقدام جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے، اور اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اپنا کریڈٹ جو ہے وہ لے رہی ہے اس کا۔ اس دوران بہت سارے جو تھے وہ ایسے واقعات بھی ہوئے پاکستان میں، یہ تو اچھی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی گورنمنٹ کی۔ باقی جو کچھ دوسرے ایونٹس ہوئے وہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لاتا ہوں۔ اس میں حافظ سعید جو تھے ان کو ٹیررسٹ فائنانسنگ میں 5.5 سال کی سزا ہو گئی، اور پاکستان سپر لیگ کا جو PSL کا جو فائنل تھا وہ کراچی میں منعقد ہوا پہلی بار کافی عرصے بعد۔ فیبرری 26 کو فرسٹ 2 کیسز آف COVID-19 کے جو تھے وہ رپورٹ ہوئے تھے 26 فروری کو۔ اس کے بعد مئی میں 22 مئی کو PIA کا ایک جہاز جو تھا وہ فلائٹ 8303 کریش ہوا کراچی کے اس میں ریزیڈینشل ایریے پہ، اور اس میں 97 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور 2 جو تھے اس میں سروائیورز تھے۔
تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو جج قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو سپریم کورٹ نے کویش کر دیا۔ جون 30 کو نگار جوہر پاکستان آرمی کی فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل جو تھی وہ بنی، تو یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ پاکستان میں، بہت اہم یہ بات ہے۔ جولائی 6 کو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان میں انڈیجنس طور پہ وہاں بننے والے جو وینٹیلیٹر ہیں ان کا افتتاح کیا، تو اب وینٹیلیٹرز اور یہ پی پیز پاکستان میں بن رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ سپٹمبر 10 کو ڈیجیٹل روشن پاکستان کا آغاز کیا عمران خان پرائم منسٹر نے، اور اس کے علاوہ جو یہ سال تھا یہ بہت اس میں ہمارے علماء اکرام اور بہت جو اسکالرز تھے، مذہبی اسکالرز تھے ان کی، اور کچھ جو آرٹسٹ تھے، پولیٹیشینز تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ بڑی ایک خلا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا ان کا۔ فخر الدین جی ابراہیم جو ریٹائرڈ جج تھے وہ فوت ہوئے۔ نعیم الحق پولیٹیشین تھے، عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے اور پولیٹیکل ایڈوائزر بھی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مان اللہ خان اسٹیج کے بہت نامور اداکار تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، کافی عرصہ سے بیمار بھی تھے۔ مبشر حسن ذوالفقار علی بھٹو کے رائٹ ہینڈ تھے اور بہت ایک زبردست قسم کے پولیٹیشین تھے، ان کی بڑی کریڈیبلٹی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن جو تھے ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں۔ ایک عظیم اسکالر، شیعہ اسکالر طالب علامہ طالب جوہری کا انتقال ہو گیا، جو کہ بہت بڑا ایک اثاثہ تھے۔ طارق عزیز جو ایک ویٹرن ٹیلی ویژن اینکر آرٹسٹ، پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر جو تھے، پہلے خبریں بھی انہوں نے پڑھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر صبیہ خانم جو تھیں بڑی ویٹرن ایکٹریس تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میر حاصل خان مزنجو جو تھے پولیٹیشین، ان کا انتقال ہو گیا۔ وقار احمد سیٹھ جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کا انتقال ہو گیا کورونا کی وجہ سے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو تھے کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے، اور ان کا جنازہ بھی بڑا فقیر المثال، بڑا زبردست ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہوا۔ میر ظفر اللہ جمالی چند دن بیمار رہے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد جج ارشد ملک جنہوں نے نواز شریف کا فیصلہ سنایا تھا، وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ اور آخر میں فردوس بیگم یعنی ہیر رانجھا جو ایک فلم تھی، اس کی جو ہیروئن تھی، جو پہچان بنی اس کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ تو یہ ایونٹ جو تھے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پاکستان میں جو اچھے ہوئے، جو تھوڑے سیڈ تھے، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔